बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दीजिएगा। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, बुशरा बीबी की रिहाई, रोपकार पर दस्तखत कर दिए गए, मगर क्या उन्हें रिहा किया जाएगा, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान हाजिर हो, जज का ये हुक्म है, वार्निंग जारी की गई, 3 बजे से पहले अगर इमरान खान को पेश ना किया गया तो अदालत क्या कार्रवाई करने जा रही है। और फिर अमेरिका से इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी जो मुतालबा किया गया और दफ्तर खारजा का इस पर रिएक्शन, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और क्या इमरान खान को अडयाला जेल से उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद किया जा रहा है, इस हवाले से शहर इक़्तिदार से क्या खबरें आ रही हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आइन शिकन जस्टिस काजी फायज ईसा का आज आखिरी दिन, जस्टिस मंसूर ने जाते जाते ख़त में उनके हवाले से क्या लिखा, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर बिलावल की झूठ बोलने की जो प्रैक्टिस है, आज उन्हें साबित किया कि वो वाकई झूठ बोलने के चैम्पियन हैं। ये डेमोक्रेसी के नहीं बल्कि झूठ बोलने वाले चैम्पियन हैं। और इस चैम्पियन की मुकम्मल जो इस वक्त नई जो वारदात इससे डाली है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये खबर दे दूं कि बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। 10 लाख के मुचलके आपने जमा करवाने थे। मुचलकों के लिए जब रोपकार के लिए अप्लाई किया गया तो पता ये चला कि जज साहब जो है वो छुट्टी पर है और जो ड्यूटी जज थे उनको वैसे तैनात नहीं किया गया, क्योंकि इनको मालूम था कि कल को अगर कोई अदालत इनकी रिहाई का हुक्म जारी करती है तो हमारे पास एक मज़ीद तरीक़ाकार ये होगा कि अगर हमने इन्हें किसी केस में पकड़ना हुआ तो जज को हम भेजेंगे घर और दूसरा जज जो है वो छुट्टी पर चला जाएगा, उसे हम पहले से लगाएंगे नहीं, तो मज़ीद इसे डिले किया जा सकेगा। बुशरा बीबी के हवाले से कोई और केस तो सामने नहीं आया, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये हुई है कि इन्हें इतना ज़रूर वक्त मिल गया कि पाकिस्तान में अपने तोतों के ज़रिए ये एक ड्रामा रचाया जा सके, एक बयानिया बनाया जा सके कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है। अगर बुशरा बीबी ने डील करनी होती तो 1 साल पहले वो डील कर सकती थी जब उनके सामने ये ऑप्शंस रखे गए, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हैं। तो बुशरा बीबी की रिहाई और रोपकार अब ये जारी किया गया। अब इसके ऊपर सेंट्रल जज हैं जी शाहरुख अर्जुमन साहब, जो छुट्टी पर गए थे, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। और अब ये देखना होगा कि क्या इन्हें रिहा किया जाता है या अभी भी कोई ऐसे केसेस हैं, क्योंकि आपको भी याद होगा कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जेल के दरवाजे पर पहुंचे तो कुछ पुलिस वाले आ गए थे और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद अली मोहम्मद खान के साथ मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ यही सब कुछ होता रहा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस जो है वो बनाकर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो दोबारा से की जा सकती है। आज अदालत के अंदर जो तौहीन अदालत का मामला था उसकी तरफ भी मैं आऊँगा, लेकिन ये भी पाकिस्तान के अंदर एक स्पेकुलेट किया जा रहा है। जो ज़राए हैं वो इसके ऊपर ऐसी खबरें ये दे रहे हैं इस्लामाबाद से कि ये भी पॉसिबल है कि बुशरा बीबी की रिहाई हो और बाद में उन्हें बनी गाला के अंदर नज़रबंद कर दिया जाए। इसके बहुत सारी चांसेस हैं और इसलिए भी चांसेस ये बढ़ गए हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने वाला कोई मौजूद नहीं है और पार्टी के इख्तलाफात तो ऐन मुमकिन है कि बुशरा बीबी ये रोल प्ले करें। और इससे पहले भी पार्टी के मामलात के अंदर अपना किरदार अदा करती रही। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी, जितने भी लोग हैं, इनको हिदायत जो है वो जारी की जाती रही, सोशल मीडिया की टीम को लीड किया जाता रहा। तो बुशरा बीबी के बाहर आने से ऑब्वियसली ये जो गैप है ये पूरा किया जा सकता है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि बुशरा बीबी वहाँ जाएँ बनिंगाला में या फिर लाहौर, तो उन्हें नज़रबंद कर दिया जाए। और इसके साथ साथ क्या कहा जाएगा कि जनाब देखें ये सरगर्मियाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस हैं, तो उसको रोकने के लिए ये काम जो है वो ज़रूर किया जा सकता है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी दरख्वास्त तौहीन अदालत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने ना एक सख्त किस्म का एक ऑर्डर जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को आज अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से जेल मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की केस की समाअत हुई है। जस्टिस सरदार इसहाक साहब जो हैं उन्होंने दौरान समाअत ये बातें कही हैं कि जनाब अगर आज आप पेश नहीं करेंगे तो फिर हम हुक्म जारी करेंगे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फैसल चौधरी ने अदालत में पेश होकर ये मौक़िफ़ अपनाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल जो है वो अदालत के सामने पेश हुए और फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं
کہ حکومت ایک نوٹیفیکیشن سے انصاف کی فراہمی کا عمل روک سکتی ہے، جس پر اسٹیٹ کونسل نے عدالت کی سماعتیں نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ جج نے کہا کہ درخواست گزار کہہ رہا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نوٹیفیکیشن درست ہے یا نہیں، اس کے لیے تو ان کو الگ پٹیشن دائر کرنا پڑے گی، لیکن عدالت حکم کے باوجود ملاقات سے انکار عدالتی حکم کی یہ خلاف ورزی ہے، جو یہ جسٹس سردار اسحاق صاحب کی طرف سے یہ موقف عدالت کے اندر رکھا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی استفسار کیا کہ حکومت پنجاب نے توہین عدالت کی اگر اسے روکا گیا تو کہاں ہے وہ نوٹیفیکیشن، ہمیں دکھایا جائے۔ پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا گیا، جس پر فاضل جج نے یہ کہا یہ تو 21 سے 25 اکتوبر تک کا نوٹیفیکیشن ہے، پہلے والا بھی دکھائیں، وزارت داخلہ کی رپورٹ دیں اور یہ بتائیں کہ کیا سیکیورٹی تھریٹس ہے جس کی بنیاد پر یہ ملاقات جو ہے وہ روکی گئی۔ اسٹیٹ کونسل نے یہ کہا کہ 3 اکتوبر کے بعد سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے پابندی لگی، جس میں جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا کہ عدالت سیکیورٹی تھریٹس کو نہیں مانتی، وکلا کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، یہ توہین عدالت ہے۔ ابھی کیا پوزیشن ہے، آپ آج کی تاریخ پر اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ اسٹیٹ کونسل نے موقف اپنایا کہ 25 اکتوبر تک کا نوٹیفیکیشن ہے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ نوٹیفیکیشن میرے احکامات کی کھلم کھلا ایک خلاف ورزی ہے، یہ بہنیں ہیں، وکلا نہیں ہیں، وکلا کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ کیا حکومت نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک جگہ کو سیل کر کے انصاف کی فراہمی کو روک سکتی ہے؟ جج اعجاز اسحاق نے یہ بھی کہا کہ اے جی صاحب یہ توہین میرے احکامات کی ہے، وزارت داخلہ کو وضاحت دینا ہوگی، رولز بھی موجود ہیں، یہاں درخواست کیوں آئے؟ وزارت داخلہ نے اگر بتانا ہے کہ کون سی سیکیورٹی تھریٹس تھی کہ وکلا بھی نہیں جا سکتے۔ محکمہ داخلہ نے 6 اور 17 اکتوبر کو احکامات جاری کیے۔ وزارت داخلہ کے لیٹر کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ وکلا کی آن لائن میٹنگ کرانے کا حکم دے دیا، جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالتی آرڈر پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ توہین عدالت کیس میں عدالت ایسا آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتی۔ جسٹس سردار اسحاق نے کہا کہ آپ سیکیورٹی انتظامات کریں اور بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں لائیں۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں لائیں گے تو وجہ بتانی پڑے گی، جس سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے آپ نہیں لا رہے، اس سے متعلق عدالت کو مطمئن کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کو آج دوپہر 3 بجے تک پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کو لے کر آئیں تو ٹھیک ہے اور وکلا کے ساتھ میٹنگ کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہ کروایا گیا تو ہمیں آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے تھریٹس ہیں اور وہ کون سے حالات ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، مثال کے طور پر ایک ٹویٹ کیا گیا حامد میر صاحب کی طرف سے، اور حامد میر یہ کہتے ہیں، چونکہ احتشام کیانی نے ایک رپورٹ کی ایک خبر کے بہت بڑی خبر، جسٹس سردار اعجاز خان نے عمران خان کو آج ہی 3 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا کر وکلا سے ملاقات کرانے کا حکم دیا۔ تو اس کے اوپر حامد میر صاحب نے کیا لکھا کہ اس سے بھی بڑی خبر تھوڑی دیر میں آپ کو مل جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ خبر کیا ہے۔ اچھا، یہ سلسلہ یہاں پہ رکا نہیں ہے، پھر اس کے بعد احتشام کیانی نے اس کے اوپر دوبارہ ٹویٹ یہ کیا کہ جی معلوم ہے، اور جج صاحب نے خود بھی یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن عدالت آرڈر تو کرے گی، کل 1 سال بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کیا کر رہے تھے، لیکن عدالت نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آرڈر کیا تھا۔ اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو کل آپ پیش ہو کر وجوہات بتائیں اور مطمئن کریں۔ یہ اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا۔ لیکن ویورز، اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ بھی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کو بھی کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے، اور یہ بھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ڈیل کا حصہ ہے۔ عمران خان نے ڈیل سر اس وقت نہیں کی جب اس کے پاس حکومت تھی، اس نے اپنی حکومتوں کو قربان کیا اس ملک کی جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے اور عوام کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ عمران خان نے اپنی مرکز میں حکومت قربان کی، وفاق میں حکومت قربان کرنے کے بعد پنجاب میں حکومت، اور پھر کے پی کے اندر حکومتیں قربان کی۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر عام آدمی کی حکمرانی ہو سکے۔ عمران خان نے اس وقت ڈیل نہیں کی تو آج کیوں وہ ڈیل کریں گے؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے راہوں میں کہ سرکار ہمارے ساتھ بات جو ہے مانے اور ہمارے ساتھ چلے۔ عمران خان نے اس وقت ان کی بات نہیں مانی۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد جو مقدمات آپ پر بنائے گئے اور جس طرح سے آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات میں فیصلے لیے گئے، خان صاحب 8 فروری میں جیت گئے، سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑے، اور آج بھی یہ پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ فارم 47 کے جو معاملات اگر کھل جائیں اور جو جہیہ افریدی صاحب کو کھلنے چاہیے تو پتہ لگ جائے گا کہ کون کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے۔ لیکن عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا سکتے تھے، ڈیل کر سکتے تھے، خان صاحب نے اس وقت ڈیل نہیں کی، تو آج
وہ کیوں ڈیل کریں گے؟ تو یہ ایک بہانہ ہے جی عمران خان کو، اسی طرح جس طرح ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں یہ ڈیل کر کے بنی گالہ رہنے آ گئی ہیں. تو ابھی بھی اس قسم کی آپ کو نا یہ جو بیربلوں کی ایک پلٹون ہے یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ممکن ہے کہ اگر عمران خان کو کہیں اور آپ لے کر جاتے ہیں تو اس کو ساتھ اس کے اٹیچ کر دیا جائے کہ دیکھیں جی یہ تو ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. تو یہ ایک صورتحال وہاں پر بن رہی ہے. اور میں آپ کو ویورز ایک اور خبر یہ بھی دے دیتا ہوں، سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ خبر ہے. اور انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھا اور ایک بار پھر مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کو نیا خط 23 اکتوبر کو لکھا. خط چیف جسٹس کو بطور جو سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا، کیونکہ وہ ججز کمیٹی کے اندر بیٹھنے کے لیے بار بار انہیں اکسا رہے تھے کہ آپ بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ کون سا کیس کہاں لگنا ہے. تو اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پہلے بھی لکھا تھا، دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچ کا حصہ ہم نہیں بنیں گے. اور جسٹس منصور علی شاہ کے خط میں سر تھامس مورے کا ایک مشہور جو کال ہے وہ بھی انہوں نے اس کو کوٹ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سر تھامس مورے کہتے تھے کہ جب سیاستدان اپنے عوامی فرائض کی خاطر اپنی ذاتی ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی تباہی کی جانب مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں. یعنی اٹس اے شارٹ کٹ ٹو ڈیزاسٹر، اور یہی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. آج آپ بلاول کی باتیں سنیں نا تو وہ جھوٹ بولنے والی ایک مشین ہے. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی. تو قاضی صاحب کا آج یہ دور جی ختم ہو رہا ہے، اور قاضی صاحب کو کبھی پاکستان کی عوام اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی. میں آپ کو نا ایک اور ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ جان بوجھ کر قاضی صاحب کے حوالے سے، جسٹس منصور کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر جی بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو صحافیوں کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا کالا سیاہ دھبا ہیں صحافت کے نام کے اوپر، اور انہوں نے کس قسم کی ٹویٹ کی ہیں. مثال کے طور پر ایک رپورٹر ہیں جی، ان کا نام ہے دورانی، اسد دورانی، اور اسد دورانی نے اپنی ٹویٹ کے اندر ایک خبر یہ دی ہے، فخر دورانی، وہ یہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے کی وجہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد اپنی بیگم کو کیا کہا، ایک میسیج تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سنانے کے بعد اپنی بیگم کو واٹس ایپ میسیج کیا کہ میں نے آپ کے لیڈر کا کام کر دیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا وہ واٹس ایپ میسیج اور دیگر کئی ایسے میسیجز بھی ایجنسیوں کے ہاتھ لگے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار جج نہیں رہے اور چیف جسٹس بننے کے بعد حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیں گے. تو یہ ایک ٹویٹ ان کے نام سے منسوخ کی جا رہی ہے. دیکھیں سر، جب حالات بدلتے ہیں نا تو پھر بہت سارے جو آپ کے ارد گرد آوارہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. آج وہ جسٹس منصور جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بنے تو ان کو بھی موقع مل گیا کہ طاقت اس طرف نہیں ہے. آپ اس جسٹس کو جو مرضی نام دیں، اس جو جج ہے اس کے خلاف جس مرضی کی طرح کی کمپین چلائیں، اس نے ہمیں بلا کر کیوں پوچھنا ہے، اور وہ کیوں اپنے حوالے سے اس طرح کی کنٹروورسی، اور وہ یہ چاہیں گے کہ بلایا جائے تو پھر اس کو مزید اچھالا جائے. تو یہاں پر یحییٰ افریدی صاحب کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ایک جج کے بارے میں اگر فخر دورانی یہ کلیم کر رہا ہے تو پھر obviously اس کے ثبوت مانگے جائیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کے چکر میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 6 ججز نے جب خط لکھا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیا. لیکن سر، یہ بینگ دا کسٹوڈین آف دا ہول جوڈیشل سسٹم، کیا آپ اس ادارے کو مزید کمزور ہونا دیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کے لیے قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اب یہ جو جھوٹ بولنے والی مشین تھی، اس نے کیا جھوٹ بولا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ جسٹس منصور کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جسٹس منصور جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن رہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جی بلاول زرداری، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنیں گے. اچھا، اب یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر اس کرسی کے اوپر کوئی اور چیف جسٹس بیٹھا ہوتا تو اس نے obviously پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کو سیدھا کر دینا تھا، اور ایک اجلاس بلا کر وہ کہتا کہ بھائی تم کر کیا رہے ہو، خبردار اگر تم نے کسی قسم کی ترمیم کی. تو انہیں معلوم تھا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ہوتے ہوتے ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم کر لیں.
تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس قسم کی سہولت کاری کی ہے وہ قوم کے سامنے پچھلے 1 برس سے یہ سہولت کاری کر رہے تھے. سیاسی جماعت کو ختم کرنا, سیاسی جماعت کے خلاف محاذ آرائی, سیاسی جماعت کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو نہ سننا, عمران خان کے کیسز کو نہ سننا, مخصوص نشستوں کے کیسز کے اندر ایک خاص قسم کا اینگل رکھنا, پھر نظر ثانی اپیل, یہ سب باتیں قاضی صاحب فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور انہوں نے قوم کو بالکل بھی مایوس نہیں کیا. یہ ایک ڈرونا خواب تھا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے قاضی کا دور, اور انہوں نے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے لیے, جوڈیشل سسٹم کے لیے ایک ڈرونا خواب تھے, ڈرونا خواب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور عام آدمی کو جس کا نقصان ہوا ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے. ویورز, بلاول زرداری نے ایک اور بات بھی کہی کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر ہمارے نمبرز پورے تھے. نمبرز کیسے پورے تھے؟ نمبرز ایسے پورے تھے نا کہ اینو چک لو تو انہوں بہا دیو تو اینو لٹا دیو اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ مارو, ویڈیوز بنا کے دکھاؤ. یہ پاکستان کے اندر ہوا ہے, یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ جمہوریت کے چیمپئن بننے, یہ جھوٹ بولنے کے چیمپئن ہیں. اگر کبھی بھی پاکستان سے باہر کبھی یا دنیا میں کبھی جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہوگا نا تو بلاول اس کے اوپر سب سے ٹاپ پہ ہوں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چیف جسٹس جو ہے جسٹس منصور نہیں بنے, اور ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. سر آپ کس لیے کر رہے تھے؟ آپ نے جو اپنے لوگوں کو پاٹ پڑھا کر بھیجا اور جو یاد کروایا تھا کہ اندر جا کر تم نے کس کا نام لینا ہے, وہ کیا تھا؟ جسٹس منصور کے حوالے سے آپ کی اتحادی پورا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. یہ فخر دورانی کی خبریں, یہ سب کیا ہے کہ جناب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نظام کو ہم لپیٹ دیں گے, اور آپ کے جو قبیلے کے صحافی ہیں وہ رپورٹس کر رہے ہیں. یعنی جو رانا ثناءاللہ نے کہا نا کہ یہ سسٹم کو لپیٹنے کے لیے جسٹس منصور تیاری پکڑ رہے تھے, وہی بات طلعت حسین نے بھی کی ہے, وہی بات دیگر لوگوں نے بھی کی کہ جناب عمران خان کے ساتھ جو جڑا ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑا. یہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ جسٹس منصور کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنانے والی بات جو ہے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی, اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا. یہ میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں. سر میثاق جمہوریت از جسٹ اونلی اے پیس آف پیپر بٹوین فیو پارٹیز, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ملک کے اندر. آپ جس طرح سے آئین کو پامال کر کے بلڈوز کر کے آگے بڑھیں, آپ کو اس کی ایک قیمت ادا کرنا پڑے گی, اور آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں سب کچھ کاٹ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں گروی رکھوا دیے. تو اب آپ کو اب اسے ریورس کرنا چاہیں گے بھی تو اب آپ کو کئی برس لگ جائیں گے. وہ جو کہتا ہے نا کہ 65 برس تک تم کچھ نہیں کر سکو گے, وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تو آپ ان کو دے کر آ گئے. اور پھر آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ امریکی ایوان نمائندگان میں یہ جو لیٹر لکھا گیا اس کا اصل متن کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا گیا. ایک تو عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں جنہیں ناحق گرفتار کیا گیا ہے, سیاسی قیدی ہیں, ان کو بھی رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے میڈیا نے اس کو غلط رپورٹ کیا ہے. اس خط کے مدرجات کچھ اور تھے اور انہوں نے اس کی اینگلنگ کی ہے. وہ بات جو ریئیکشن پاکستان کی حکومت کی طرف سے آیا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات کو نہیں سمجھ سکتے, اور جو داخلی معاملات ہیں اس کے اوپر ریئیکشن آنا یہ بالکل درست نہیں ہے. ہمارے معاملات, ہماری سیاست تو تسی پائن کون ہو, یہ کہہ رہے ہیں. یہی اینگلنگ کی گئی ہے پاکستان میں مختلف اخبارات میں, اور خاص طور پہ جو جیو ہے اس نے اس کی اینگلنگ کی کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو ماضی میں امریکہ کے خلاف بات کرتا رہا اس کی رہائی کا حوالہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اب جیو رپورٹنگ کرے گا تو اوبیسلی خاص طرح سے اس کی رپورٹنگ ہوگی, تو مجھے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ حیرت نہیں ہوئی کہ انہوں نے اس طرح سے کیوں اس کا ایک اینگل پیش کیا. لیکن اس کے اوپر دفتر خارجہ کا جہاں پہ موقف آیا اور جو حکومت کا ہے وہ تو ایک طرف ہے, لیکن اصل میں اس لیٹر کے اندر کیا کہا کیا ہے. اور یہ امریکہ اوبیسلی اگر آپ پاکستان آپ کا ایک مین پارٹنر ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے, اور پھر یہاں پر بہت سارے آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور ایک امریکن ڈائسپرا وہاں پر موجود ہے, پاکستانی ڈائسپرا, تو پھر امریکہ کے اندر تو ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے. یہ پاکستان تو نہیں ہے نا کہ آپ کے علاقے کی بجلی نہیں آ رہی اور آپ اپنے ایم این اے ایم پی کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ کے علاقے میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو نہیں ہوگا. یہ برطانیہ, یہ امریکہ ہے. یہاں پر آپ اپنے ایم پی اے کو برطانیہ کے اندر, اور وہاں پر آپ نے نمائندگان کو پکڑ کر پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ جو ان کے لوکل جب اپنی باروز میں جاتے ہیں, اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ ان سے سوال ہوتا ہے کہ جناب وی آر ڈیور نیشنل, ہماری اگر برطانیہ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ ہماری
جو وفاداریاں ہیں تو اتنی ہماری پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں چونکہ یہ آپ کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور ہم چونکہ بینگ دا سٹیزن امریکن سٹیزن یا پھر ہم برٹش نیشنل ہونے کی حیثیت سے یہ سوال آپ سے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرور بتایا جائے کہ عمران خان جو پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جس کے حوالے سے جو کیسز بنائے گئے یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ تھی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور ہمارا کنسرن ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کے ٹائز ہیں، سو یو آر دا ریپرزینٹیو ناٹ اونلی دا پیپل آف امریکن پیپل اور دا برٹش پیپل بٹ آلسو یو ہیو اے ڈپلومیٹک ڈیوٹیز ٹورڈز دیز پیپل، اور پھر اس بنیاد کے اوپر یہ لیٹرز جو لکھے جاتے ہیں جس کے اوپر برطانیہ اور باقی جو لوگ ہیں آپ کا پاکستان کی حکومت اس کے اوپر کرے گی، چونکہ پاکستان کی حکومت تو وہی موقف دینا ہے جو پولیٹیکل موقف ہوگا۔ لیکن اس لیٹر کے اندر کیا لکھا گیا؟ اس لیٹر میں جی 2024 کا فروری کا حوالہ دیا گیا۔ دا پاکستانی الیکشن saw a historic level of irregularities including widespread electoral fraud, state-led efforts to disenfranchise voters, the arrest and detention of political leaders, journalists and activists and the continued imprisonment of Khan۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کا حوالہ تو جیو نے اپنی رپورٹ کے اندر نہیں دیا کہ irregularities ہوئی ہیں پاجن، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ ہم نے نا دنیا کی بدترین ڈیموکریسیز کے اندر بھی سر یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنی مرضی کی آئینی ترامیم کر لی نا، میں بھی آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے، لیکن لے کر تو آتے ہیں نا طریقے سے۔ اب یہ جو 5 لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے آنکھ کے تارے ہیں، اور باقی لوگوں کا آپ نے مستقبل کے ساتھ کھیل لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جی بڑا کیجولی نہیں اب اس کو لینا، سوچ سمجھ کے دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ جو 5 لوگ اگر آپ کی جماعت کے تھے اور جن کے آپ نوٹیفیکیشن جاری کرنے جا رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو جن کے بارے میں آپ کو شک تھا کہ یہ ووٹ دیں گے، اور اگر آپ نے ان کی بھی جو معطلی منسوخی کر دی اور پھر ان کی سیٹیں ان کو اڑا کے رکھ دیا، تو یہ نہ ہو کہ سیٹیں خالی ہوئیں پائنتے اس پہ نئے الیکشن کروا کے آپ لوگ جو ہیں وہ سارا گیم ہی الٹوا دیں۔ اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت اگر انہیں اس طرح مل گئی ہے نا تو یہ اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں آئینی عدالتوں سے تشریح لے کر، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس خالی نشستوں کے اوپر اگر ان کے بندے بائی الیکشنز میں چلے گئے تو پھر یہ نمبرز ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اور اب آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ ملٹری کورٹ کے اوپر وائبز یہ آ رہی ہیں، خواجہ آصف یہ کہتا ہے کہ بھائی جان دوسرا راؤنڈ بھی شروع ہوگا ترامیم کا، تو پاکستان تحریک انصاف کو قدم جو ہے نا وہ پھونک کے رکھنے چاہیے۔ میرا سر ایک ہی، میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے سر توڑ جو ہے وہ بازی لگانی ہے، اینڈ دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ۔ چونکہ خان صاحب باہر آ گئے، اب بشرا بی بھی باہر آ جائیں گی، اور جس دن ہلکی سی انہوں نے سیاست شروع کر دی تو پھر ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا، یا کم از کم نظر بند کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان کا آنا باہر پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔